अस्सलाम वालेकुम बुज़ुर्गों, दोस्तों और साथी नाजरीन। फ़िक्र व नज़र प्रोग्राम में आपका खैर मक़दम करते हुए मैं अपनी बात को शुरू करता हूँ। इस हफ़्ते में नहीं चाहते हुए भी पहले टॉपिक कोरोना पे कर रहा हूँ, इसलिए कि कोरोना पे अखबार में, टीवी पे, हर जगह, फ़ोन पे लोग कोरोना कोरोना हर जगह कोरोना वायरस का ही ज़िक्र चल रहा है। लेकिन मैं इस मरतबा कोरोना की वायरस की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप देखिए कोरोना वायरस में जिस तेज़ी से हिंदुस्तान में इजाफ़ा होते चले जा रहा है वो गैर मामूली तौर पे तशवीशनाक हद को पार करते जा रहे हैं। 8 लाख केसेस हुए हैं और तकरीबन 22,000 के करीब अमवात भी हुए हैं इससे। खैर बहरहाल बात यह है कि इस हफ़्ते जो हैदराबाद में बड़ा वाक़या पेश आया उसमें यह है कि एक अग्रवाल समाज जो उमूमन मारवाड़ी तबके के लोग होते हैं उनकी जानिब से एक होटल में दावत दी गई थी। कोरोना के चलते हुए भी हुकूमत ने कई किस्म की पाबंदियां लगाने के बावजूद भी 50 लोगों की एक दावत बुक कराई गई थी। उसमें कितने लोग शरीक थे उसका तो कोई अंदाज़ा नहीं है, लेकिन 50 लोगों की इजाज़त के साथ वो दावत हुई थी। उसके बाद आप देखिए 1,000 के करीब जो अखबारी इत्तलात है उसमें ये बताया गया है कि तकरीबन 1,000 के करीब अग्रवाल समाज के लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और उनका इलाज चल रहा है। मैं ज़िक्र इसलिए किया हूँ कोरोना वायरस का क्योंकि जब कोरोना वायरस की इब्तिदा हुई थी हिंदुस्तान में तो उस वक्त आप देखिए कि दिल्ली के मरकज़ निज़ामुद्दीन में जहाँ पे तबलीगी जमात के लोग वहाँ पे मौजूद थे, उसको किस हद तक अखबारात में, टीवी चैनल्स में उसको तशहीर दी गई थी कि ऐसा बताया गया था कि कोरोना वायरस के फैलाने में मुसलमानों का बहुत बड़ा अहम रोल रहा है। आप देखिए कि ये कोरोना वायरस उस वक्त का कोरोना वायरस और इस वक्त के कोरोना वायरस में अगर आप देखेंगे तो अब जिस तरीके से ये चीज़ हुई है, मैं नहीं समझता कि किसी अखबार में इतनी बड़ी तशहीर हुई है कि हैदराबाद में अग्रवाल समाज की एक दावत में लोगों ने पाबंदी के रहते हुए भी, कोरोना वायरस के रहते हुए भी दावत में शरीक हुए और इसके बाद कई लोग उसमें मुतासिर हुए हैं। 2 जौहरियों की मौत भी वाक़ई हुई है इसमें, लेकिन बताया ये भी जा रहा है कि होम मिनिस्टर, तेलंगाना के होम मिनिस्टर महमूद अली साहब भी उस दावत में शरीक हुए थे, तो हो सकता है कि उनको भी जो कोरोना इफ़ेक्ट हुआ था वो यहीं पर हुआ था। खैर बहरहाल ये बात तो हुई थी और उमूमन ये बताया जाता है कि कोरोना हो सकता है कि जिस तरीके से कोरोना वायरस की जो तशहीर नहीं हुई है अग्रवाल समाज को लेकर, इसलिए भी हो सकता है कि मैनेजमेंट, मीडिया मैनेजमेंट के तौर पे भी इसे बताया जा रहा है कि क्या ये मीडिया मैनेजमेंट है जिसकी वजह से अग्रवाल समाज को बदनामी से बचाने के लिए मीडिया में इसकी तशहीर नहीं हुई। उमूमन अग्रवाल समाज के लोग बड़े फाइनेंसर्स होते हैं, ज्वेलर्स होते हैं, तो उसमें ये भी कहा जाता है, उन पे ये भी एक इल्ज़ाम है या गुमान ये है कि अग्रवाल तबके के लोग ज़्यादातर बीजेपी के सपोर्टर्स होते हैं। तो इसमें जब बीजेपी के सपोर्टर्स की बात आई है तो मैं उसमें ये कहूँगा कि एक होता है भक्त, तो भक्त तो होता है जो बाज़ाब्ता तौर पे ये कहता है कि जो अच्छा काम होता है वो बीजेपी मोदी सरकार करती है और जो बुरा काम होता है वो मुसलमान करते हैं। तो खैर बहरहाल उसी में ही अगर हम बात लेके चलेंगे तो यह है कि एक भक्त होता है जो पढ़ा लिखा भक्त है। पढ़े लिखे भक्त में अच्छा आलिम, आला तालीम याफ्ता होने के साथ साथ अच्छी नौकरी पर फायज होने वाला भक्त जो होता है वो अपनी आँखों पर पट्टी बांधा हुआ है। वो कहीं पर भी ये नहीं मानना चाहता कि जो गलत, अगर कुछ भी गलत हो भी होता है तो उसे सही बनाने की कोशिश करता है। और यकीनन वो भक्त ऐसा है कि जो खिड़की में निकल के बर्तन बजाने से या दिया जलाने से ये समझता है कि कोरोना वायरस चले जाने वाला है। तो उसमें अगर आप देखेंगे तो ये पढ़ा लिखा भक्त की एक निशानी है। अनपढ़ जो भक्त है वो तो बहरहाल उसको किसी न किसी या तो मजहब के नाम पे या कोई और तरीके से उसे लुभा लिया जाता है ताकि वो उसका वोट इस्तेमाल कर लिया जाए। तो ऐसे 2 भक्तों की एक कैटेगरी है। तो इसमें जिस तरीके से कोरोना वायरस का फैलाने की बात हुई है तो मैं समझता हूँ कि क्या वजह थी जिस तरह हमें या निज़ामुद्दीन मरकज़ को बदनाम किया गया, तो उसी तरह क्या ये चीज़ को मैनेजमेंट की वजह से यहाँ पे ये बात आती है कि कितना मीडिया फ़िरका परस्त हो गया है।
یا میڈیا کو جو فیڈ کیا جا رہا ہے، جو آسانی سے غذا فراہم کی جا رہی ہے، وہ کھا لیتا ہے میڈیا۔ تو یہاں پہ ایک بڑی تشہیر جو ہوئی ہے، یہ بڑا واقعہ ہونے کے باوجود بھی، کرونا وائرس کے چلتے ہوئے بھی یہاں پہ اس بات کی تشہیر نہیں ہوئی ہے۔ تو یہ رہا کرونا وائرس کا۔ یقیناً آپ کو لیٹسٹ فگرز تو مل گئے ہوں گے، تقریباً 1.25 کروڑ لوگ کرونا سے متاثر ہوئے ہیں، اور تقریباً 5.5 لاکھ لوگ کرونا سے ان کی موت بھی یا فوت بھی ہوئے ہیں وہ لوگ۔ اب ہم چلیں گے دوسری جو اہم خبر ہوئی، اہم بات ہوئی ہے اس ہفتے، بلکہ پھر یہ بات تلنگانہ سے ہی متعلق ہے۔ اس میں یہ ہے کہ انگریزی میں ایک کہاوت تھی جس کو اردو میں یہ کہتے ہیں کہ جب روم جل رہا تھا تو نیرو بانسری بجا رہا تھا۔ تو روم تو جل رہا تھا، پورا ملک، پورا ہندوستان، پوری دنیا، بلکہ پورا ملک اور تلنگانہ ریاست بھی جب کرونا وائرس سے جل رہا ہے تو ہمارا یہاں پہ نیرو سیکریٹریٹ بنانے کی بات کرتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ سیکریٹریٹ کی جو بات ہے، 25 ایکڑ کے احاطے پہ بنا سیکریٹریٹ، جس میں 9 لاکھ اسکوائر فیٹ کا تعمیری رقبہ بنا ہوا ہے۔ اس وقت، ایسے وقت میں جب کہ کورونا کی بیماری پوری ریاست میں عام ہو گئی ہے، اور یہ شکایت ضرور وصول ہو رہے ہیں کہ دواخانوں میں پیشنٹوں کو نہیں لیا جا رہا ہے، تو ایسے میں سیکریٹریٹ کی تعمیر نو، یا بلکہ سیکریٹریٹ کو جو ڈیمالش کرنے کا جو کام لیا ہے گورنمنٹ آف تلنگانہ نے، اس پہ میں نکتہ چینی اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ یقیناً یہ سیف آباد پیلس کے نام سے مشہور تھا، اور یہاں پہ اس کی تاریخ میں ہم جائیں گے تو 1948 تک حضور نظام کے جو وزیر اعظم تھے وہ یہاں پہ فائز ہوتے تھے، اور اس کے بعد اب نیا سیکریٹریٹ یہاں پہ اسی منظم کر کے جو نیا سیکریٹریٹ بنایا جا رہا ہے، اس کے اوپر 500 کروڑ روپے کے اخراجات حکومت کو آنے والے ہیں۔ تلنگانہ جب بنا تھا تو تلنگانہ کے اوپر 75,000 کروڑ روپے کا قرض کا بوجھ تھا، اور اب یہ بوجھ بڑھ کر تقریباً 2.5 لاکھ کروڑ روپے کا ہو گیا ہے۔ ایریگیشن کے اوپر پیسے لگا ہے، ڈرنکنگ واٹر سپلائی کے اوپر پیسہ لگا۔ یقیناً یہ سب چیز ضروری ہے۔ کیا ایسے حالات میں جب آپ سرکاری ملازمین کو تنخواہ پوری نہیں دے سکتے، 50% تنخواہ دیتے ہیں آپ، اور آپ یہ بیٹھ کے اعلان کرتے ہیں کہ آپ اسکول کی فیس نہیں لینا، ٹیچرز کو تنخواہ پوری دینا، اور آپ تنخواہ جو ملازمین کی تنخواہ ہے اسے 50% کر دیتے ہیں، تو ایسے حالات میں جب آپ اس کا ایک ہی وجہ جو بتاتے ہیں، وہ وجہ بتاتے ہیں کہ آپ فائنینشیل کرنچ کی وجہ سے آپ ہر چیز اپنے خرچے روک دیے ہیں۔ بلکہ تلنگانہ کی بات تو یہ ہے، سینٹرل گورنمنٹ نے بھی نیکسٹ ایئر تک کے مارچ کے خرچے پورے روک دیے ہیں۔ تو یقیناً صرف تلنگانہ کا نہیں ہے، پورے ہندوستان میں فائنینشیل کرائسس چل رہا ہے۔ ایسے حالات میں آپ 25 ایکڑ پر 9 لاکھ اسکوائر فیٹ کے جو بلڈنگز تھے اسے انہدام کرنے کے بجائے اگر آپ اسے ایک آئسولیشن سینٹر کے ویسا یا کرونا کے لیے ایک ڈیڈیکیٹڈ ہاسپٹل کے ویسا اگر استعمال کرتے تو فی الوقت جو پریشانی ہو رہی ہے لوگوں کو، یہ کم ہو سکتا تھا۔ اب رہا سوال، دیکھیے حکمرانی کی جب بات آتی ہے تو میں یہاں پہ یہ بات کروں گا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگر حکمرانی کی بات اکثر مثال جو دی جاتی ہے، وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکمرانی کی بات ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے 10 سالہ دور اقتدار میں، 10 سال سے کچھ بڑھ کے اپنے دور اقتدار میں، انہوں نے ہی یہ رات میں پھر کے رعایا سے مل کے رعایا کی تکالیف سے واقف ہو کر اسے حل کرنے کے لیے ایک سسٹم شروع کیا تھا۔ اس کے علاوہ بھی اگر آپ دیکھیں گے تو ان کے 10 سالہ دور میں تقریباً 3,600 نئے مقامات کو اپنے قبضے میں لیے گئے تھے، وہاں پہ فتح حاصل ہوئی تھی، اور وہ ایریاز کیپچر کرے تھے ان کے دور میں۔ اس کے علاوہ بھی اگر دیکھیں گے تو بیت المال کا جو سسٹم ہے وہ بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہوا تھا۔ تو حکمرانی کی اگر مثال دینا ہے تو حکمرانی کی مثال آپ آج بتاتے ہیں کہ آپ ڈبل بیڈ روم اسکیم بنانے والے ہیں، اس زمانے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں ہی اگر آپ دیکھیں گے تو مکہ اور مدینہ کے بیچ میں ہاؤسنگ کے کانسیپٹ وہاں پہ لایا گیا تھا۔ عدالت کا کانسیپٹ بھی جو آیا تھا اسی زمانے میں آیا تھا، بلکہ پولیس کا یا فوج کا بھی اگر کانسیپٹ ہے تو اسی زمانے میں لایا گیا تھا۔
رائج کے اس کے علاوہ مدرسوں کا اور مساجد کے اماموں کی یا اساتذہ حضرات کی تنخواہ دینے کے لیے بھی رقم مہیا کی گئی تھی. تو ایسے حکمرانی کے بھی ہمارے پاس ایگزامپلز ہیں جو ہوئی تھی. اب آپ یہاں سمجھ رہے ہیں کہ اور یہ چیز ایسی ہے کہ حکمرانی اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کے لیے ہی مختص ہونے والی ہے تو جب نیکسٹ الیکشن آئیں گے کیا ہونے والا ہے کسی کو نہیں معلوم. لیکن فی الوقت آپ اقتدار میں بیٹھے ہیں تو آپ جس طرح چاہے ایسا نچانے کی جو بات کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف اور صرف مزید اور مشکلات میں اضافہ کرنے کی بات ہے. تو ایسے مثالوں کو دیکھتے ہوئے اگر ہم دیکھیں گے تو کس طرح ہم آگے بڑھنا چاہیے, حکمرانوں کو سبق سیکھتے ہوئے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنا چاہیے. لیکن یہاں پہ نئے سیکریٹریٹ کی ضرورت نہیں ہے, لیکن سیکریٹریٹ بننے کے لیے بلکہ جو تیار شدہ جو تعمیر شدہ عمارت ہے اس کو 9 لاکھ اسکوائر فٹ کی عمارت کو آپ منہدم کرتے چلے جا رہے ہیں. تو میں سمجھتا تھا کہ یہ 500 کروڑ کا جو رقم آپ لگائے ہیں وہ بہتر طریقے سے ہم اس کا استعمال ہو سکتا تھا اور یہ بلڈنگ جو ہیں اسے دواخانوں میں تبدیل کر کے لوگوں کی پریشانی کو دور کرنے میں ایک مدد مل سکتی تھی. اس ہفتے جو بڑی بات ایک بڑی بات جو آئی ہے اگر آپ دیکھیں گے تو مودی جی 2014 میں آئے تو وکاس کی بات کیے تھے کہ ہر ایک سب کا ساتھ سب کا وکاس تو 6 سالہ دور میں وکاس ہندوستان میں نہیں آیا. لوگ اپنے پریشانی میں یقیناً اور پریشانی میں اضافہ ہوتے چلے جا رہا ہے. لیکن اتر پردیش میں ایک وکاس دوبے نام کا شخص گزشتہ ہفتے سامنے آیا اور 8 پولیس والوں کو ہلاک کر دیا. تو یہ یو پی کا جو گینگسٹر تھا, خیر آج اس کو اس ہفتے ابھی گرفتار کرنے کی بات آئی ہے. آپ دیکھیں گرفتار ہوتا ہے لیکن اس کے بعد فوراً یہ بتایا جاتا ہے کہ اس کا انکاؤنٹر کر دیا گیا ہے. تو میں یہاں پہ یہ بات کہوں گا کہ پولیس والا جو ہوتا ہے عموماً وہ ٹریگر ہیپی ہوتا ہے, جب کبھی موقع ملتا ہے اور اپنی گولی چلا دیتا ہے. تو انکاؤنٹر کا جو سسٹم ہے یہ کوئی نیا نہیں ہے, یہ 1980 سے یہ چیز انکاؤنٹر کا سسٹم شروع ہوا ہے پولیس کا. اسی لیے شروع کیا گیا ہے کیونکہ ملزم کو اگر آپ مار دیتے ہیں انکاؤنٹر میں, یا یہ کہا جاتا ہے کہ ملزم نے پولیس پہ حملہ کیا اسی لیے اس کے ریٹیلیٹری فائرنگ میں یا حملے میں وہ مر گیا. یہ سسٹم شروع ہوا تھا کس لیے ہوا تھا کیونکہ کرمنلز کو جب پکڑا جاتا تھا اور کورٹ میں پیش کرتے تھے تو ثبوت کے عدم دستیابی کی بنا پر وہ چھوٹ جاتا تھا. تو پولیس کو ایک اچھا ہتھیار ملا جو ہندوستان اور پاکستان میں ہی اس کا استعمال ہوتا ہے کہ پولیس انکاؤنٹر. تو پولیس انکاؤنٹر میں چاہے وہ سہراب الدین شیخ ہو یا عشرت جہاں ہو یا حیدرآباد سے تعلق رکھنے والے وقار ہو, بہرحال یہ سب پولیس انکاؤنٹر میں ہی ہلاک ہو جاتے ہیں. تو نیکسلائٹس کو بھی ایک بڑی تعداد میں نیکسلائٹس کی بھی ہلاکت ہوئی ہے. اس کے علاوہ اگر ہم جائیں گے تو پنجاب اور کشمیر بھی اس میں بری طرح متاثر ہوا ہے. مہاراشٹرا تو تھا ہی جہاں پہ انڈر ورلڈ کے لوگوں کو مارا جاتا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ اگر فیکٹس اینڈ فگرز کی بات کیے تو 2002 سے 2008 تک تقریباً 440 انکاؤنٹرز ہوئے ہیں پورے ہندوستان میں, اور 2009 سے 2010 ایک سال میں 555 انکاؤنٹرز ہوئے ہیں. اس کے علاوہ اگر ہم اتر پردیش کی بات کریں گے تو اتر پردیش جب سے 2017 سے یوگی حکومت آئی ہے اتر پردیش میں تقریباً 1500 لوگوں کو انکاؤنٹر میں ہلاک کر دیا گیا ہے اور تقریباً 6000 سے 7000 کرمنلز, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ شریف لوگوں کو مارا جا رہا ہے, ہو سکتا ہے کہ کرمنلز بھی ہیں جس پہ الزام کچھ نہیں ہے, لیکن 6000 لوگوں کو جو 6000 لوگ جا کے اپنے آپ کو سرنڈر کیے ہیں تاکہ اپنی جان کو بچا سکتے. اب بات انکاؤنٹر کی اگر آئی تو آپ دیکھیے کہ یقیناً وکاس دوبے کی ہلاکت ہوئی ہے یا وکاس دوبے نے جس طرح پولیس والوں کو مارا اس کے بعد وکاس دوبے کو کھوجنے میں پولیس نے جو مشقت کی ہے اس کے بعد وکاس دوبے کو پکڑے گئے. لیکن 8 لوگوں کے پولیس والوں کے مرنے پر کسی نے افسوس کا اظہار نہیں کیا ہے. یقیناً وکاس دوبے کی جلادیت یا جہالت کے اوپر جس طریقے سے قتل کر دیتا ہے وہ پولیس والوں کا, وکاس دوبے کو لے کر لوگ سب چیز بولے ہیں لیکن پولیس والوں کے تعلق سے ہمدردی کا اظہار نہیں کیے ہیں. آپ دیکھیں کہ پولیس کے لیے سب سے بڑا
مسئلہ یہ ہے کہ یقیناً تلنگانہ پولیس یہاں پہ یہ کہتی ہے کہ فرینڈلی پولیسنگ کی بات کرتی ہے، لیکن جہاں پر بھی پولیس کا نام آتا ہے تو لوگ پولیس کے نام سے خوش نہیں ہوتے ہیں۔ عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ پولیس والا جو ناحق کا ساتھ دیتا ہے، تو لینڈ گریبرز کا ساتھ دینا یا کرمنلز کا ساتھ دینا، اس میں سب سے بڑی بات جو آئی ہے وکاس دوبے کے کیس میں وہ یہ ہے کہ پولیس اینڈ کرمنل نیکسس کی بات آئی ہے۔ اس میں آپ دیکھیے کہ کس طرح پولیس اور کرمنل کا نیکسس ہے، یہ صرف یو پی کے حد تک نہیں ہے بلکہ پورے ہندوستان میں ہے۔ اس کا پردہ فاش کرنا ضروری ہے، اور جب تک کہ یہ پولیس کرمنل نیکسس ختم نہیں ہوتا، میں سمجھتا ہوں کہ پولیس کا نام کبھی بھی کوئی لوگ فخریہ طور پہ نہیں لیں گے۔ تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پولیس تو ہے، لیکن پولیس کو عموماً پولیس والا سب سے بڑا چور، یہ نعرہ جو ہے اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ تو سنجیدگی سے پولیس کو بھی عصری طور پہ اپنے نام کو اچھا کرنے کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال اس ہفتے کے فکر و نظر کو ختم کرنے سے پہلے میں صرف ایک بات یہ کہتے ہوئے ختم کروں گا کہ حدیث میں آیا ہے، قرآن میں یہ بھی بات آئی ہے کہ قرآن کے جو سورہ ہے، سورہ نمبر 18 سورہ کہف، عموماً جمعے کو پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے تاکہ آپ کے اوپر اس جمعے سے اگلے جمعے تک رحمتوں کی بارش ہوتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ خصوصی رحمتوں کی بارش ہوتی ہے، اور جو بات کہی گئی ہے کہ بلاؤں اور مصیبتوں سے آپ اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت چیزیں ہیں، لیکن صرف یہ بلائیں اور مصیبتوں سے چھٹکارا پانے کی ایک جو اچھی بات کہی گئی ہے، میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ کرونا وائرس کے چلتے ہوئے سورہ کہف کو اگر ہم اپنا ہر جمعے کا ایک عمل کے طور پہ اسے لازمی حصہ بنا لیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ رحمتوں کے نزول سے ہو سکتا ہے کہ کرونا وائرس جلد ختم ہو جائے گا۔ اس ہفتے کے فکر و نظر کے پروگرام میں اختتام کو پہنچتے ہوئے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے رخصت لیتا ہوں۔ شکریہ، خدا حافظ۔